क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और उसके नाम की मदा सराई करना, सुबह को उसकी शफ़क़त का इजहार करना और रात को उसकी वफ़ादारी का। यसु संग सवेरा में वेलकम। मसीह यसु के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद यसु मसीह में आप खुश होंगे, शाद होंगे। इतना खूबसूरत खुदावंद है हमारा, जो हमारी फ़िक्र करता है, हमारी परवाह करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है। और खुदावंद प्यारो, हम उस यस्सु का पीछा ना छोड़ें, उसके साथ जुड़े रहें और अपनी हर सुबह का आगाज़ अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह अपने अच्छे दोस्त के साथ करें। तो आए अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ पास्टर नदीम के दीन हैं। पास्टर जी वेलकम जी, बहुत यसु शुक्रिया। संग सवेरा में आपकी खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं। जी, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जाए। और हमारा मिल बैठना खुदावंद को पसंद है, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, ऐसा नहीं कि जहाँ 2 या 3 लोग जमा हों, बल्कि उसके नाम से उनके जी अंदर खुदा का रूह हो और वो उनका रास्ता एक हो, उनकी सोच एक हो। जी और जिस यस्सु के पीछे वो चल रहे हैं, उस यस्सु की मंजिल तक पहुंचने तक उन सब ने आपस में एक दूसरे के हाथ थामे हों। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो पास्टर जी, आज उम्मीद करती हूँ कि पिछले प्रोग्राम्स की तरह आज भी बहुत खूबसूरत कलाम आप हमारे लिए लेकर आए होंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगी कि एक छोटी सी दुआ करें। जी ज़रूर, प्लीज़। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ़ करते हैं यस लॉर्ड। बी द लाइट टेलीविज़न के लिए। खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद एक एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और खुदावंद जो देख रहे हैं खुदावंद उनके लिए भी बरकत चाहते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम इसी तरह से फैलता चला जाए और खुदावंद हम रूहों को जीत सकें। खुदावंद यीशु जी, हम तुझे लोगों के सामने रख सकें अपनी ज़िंदगी से। तेरा शुक्र करते हैं आज जब तेरे कलाम को खुदावंद जी हम उस पर गौर करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में रखा जाए, तो खुदावंद जी तेरा पाक रूह गहरे तौर से काम करे। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जी पास्टर जी। हाँ जी, हम ईमान पर जिस तरह गौर कर रहे हैं, जी ईमान का एक गहरा बादल है जिसके अंदर मसीही को छुपे रहना चाहिए और उसकी ज़िंदगी में ये गहरे बादल हमेशा छाए रहें और बरसते रहें, ताकि हम उस बारिश के नीचे हमेशा अपने आप को मजबूत से मजबूत करते चले जाएं। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे आज मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब 25 से 34 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे हम मरकस की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 25 आयत से 34 आयत तक। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सारा माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैं इस बीमारी से शिफा पा गई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मुझे मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ?
اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تیرے ایمان نے، تیرے ایمان نے۔ جی اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ایک 12 سال سے جس حالت میں یہ عورت ہے، یہ کمزوری کی اس حالت میں جا چکی ہے کہ جہاں پر بھیڑ یسوع کو گھیرے ہوئے ہے، وہاں پر اس عورت میں اتنی قوت نہیں کہ یہ یسوع تک پہنچ سکے، کیونکہ لوگ شاگرد کہتے ہیں کہ دیکھ لوگ اور بھیڑ تیرے اوپر گری پڑتی ہے، لیکن اس عورت کو پتا ہے کہ یہ ایمان میں مضبوط ہے اور یہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں، میں صرف یسوع مسیح کی پوشاک اگر چھو لوں گی تو مجھے شفا مل جائے گی۔ اور لکھا ہے کہ 12 سال کے بعد اس کی سنی گئی۔ 12 اتھارٹی، یعنی اس پرفیکشن، 12 کا جو لفظ ہے اس میں ہمیں اتھارٹی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے، کمپلیٹ ہو جانا، کہ اب اس کی بیماری کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ سب کچھ جو تکلیف اور درد اور جو پیسہ لگانے میں اس کا ایک وقت تھا وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کا ایک بارڈر لائن ہے، اور وہ بارڈر لائن پتہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کو چھو لینا۔ یسوع مسیح کو بھی نہیں پتا کہ کوئی اس کو چھونے کے لیے اس کے قریب سے قریب اور قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب تک اس کو چھوا نہیں یسوع مسیح کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اور پھر یسوع مسیح پوچھتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ کس نے مجھے چھوا؟ کیونکہ شاگرد تو اس کے ساتھ ہیں۔ شاگرد جب چھوتے ہیں تو کوئی ایسا معجزہ اور کوئی ایسی تبدیلی شاگردوں کے اندر نہیں، اس عورت کے چھو لینے سے ایک تبدیلی ہے جو یسوع مسیح میں آئی، اور یسوع مسیح نے اس تبدیلی کو اپنے اندر محسوس ہوتے ہوئے دیکھ کر جان لیا کہ کوئی اس بھیڑ کے اندر ہے جو شفا پا گیا۔ اب یسوع مسیح یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کون سی عورت، لیکن جی بالکل ہمیں منہ سے اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی بالکل، یہی میں سوال کرنے ہی والی تھی کہ خداوند یسوع مسیح تو گردوں کو جانچنے والے ہیں، دل اور گردوں کو جانچنے والے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کو کیا نہیں پتہ چلا ہوگا؟ تو اس سوال پر جو ہے ہم بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو عزیزو، ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ایک سوال تھا پاسٹر جی سے کہ پاسٹر جی، خداوند یسوع مسیح جو کہ سب باتوں کو جانتے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس نے ان کو چھوا؟ جی بالکل، خداوند یسوع مسیح اپنے اندر یہ قوت رکھتے ہیں کہ وہ جان بھی سکتے ہیں اور پہچان بھی سکتے ہیں، اور وہ اس عورت کو کہتے اور وہ سامنے آ جاتی۔ ایمان ایک ایسی خوبی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کو روز بروز بڑھا سکتا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شاگردوں میں سے ہی کسی کا ایمان اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ شاید اس نے چھوا ہو، کیونکہ جب کوئی استاد آگے آگے چلتا تھا تو اس کے شاگرد اس کے پیچھے چلتے تھے کہ جو مٹی اس کے کپڑوں کے ساتھ اوپر گرتی ہے اور کپڑوں کو لگ کے، اور وہ ہوا جو اس کے کپڑوں کو لگتی ہے وہ لگ کے جب ہمارے اوپر لگے گی تو جو خوبیاں خدا نے اس بندہ کے اوپر ہمارے استاد کے اندر ڈالی ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں گی۔ تو اب خداوند یسوع مسیح کو یہ تو نظر آیا کہ میرے اندر سے شفا کی قوت خارج ہوئی ہے، نکلی ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی لنک جوڑا ہے۔ اب یہ جاننا کہ وہ کون ہے اور کون اپنے آپ کو پیش کرے گا یہ بڑا ہی مشکل ہے، اور خاص طور پر کسی عورت کے لیے جس حالت میں اس عورت کے بارے میں لکھا ہے، اس حالت میں عورت اپنے گھر سے نہیں نکلتی، وہ کسی مقدس جگہ پر نہیں جا سکتی، لیکن یہاں پر یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ میں وہ ہوں جو ناپاک کو پاک کر سکتا ہوں، آمین۔ جو گمراہ ہیں ان کو راستے میں لا سکتا ہوں، جو اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے کہ وہ قوت میں کم ہے وہ قوت پا جائے گا، جو کمزوری میں ہے وہ قوت پا جائے گا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بیماری میں ہے تو وہ شفا پا شفا جائے گا۔ پا جائے گا۔ یسوع مسیح نے اجازت دی تاکہ وہ عورت چھو سکے اور وہ بتا سکے کہ دیکھو میں کس بیماری میں تھی، لیکن یسوع کو چھوتے ہی میری بیماری جو ہے وہ جاتی رہی۔ اور یہ بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ عورت کس طرح اپنے گھر سے نکلی اور کس طرح اس نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ یسوع مسیح نے مجھے شفا دی، میں نے جب اس کو چھوا تو مجھے قوت مل گئی۔ اب اگر ایمان کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ 12 سال کے بعد پرانے آیت نامے میں لفظ 12 جو ہے وہ 187 ٹائم استعمال ہوا، اور 12 جو ہے وہ واقعہ ہی اپنے میں ایک اتھارٹی رکھتا ہے کہ اس عورت کو یہ کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اندر سے خود اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو چھو لے۔ اور جب یسوع مسیح کو چھونے کی بات ہے تو پھر ایک قوت ہے جو کہ سرکل کرتی ہے، اور وہ قوت جو ہے جیسے ہی اس عورت کے اندر آئی تو اس نے محسوس کر لیا کہ میں شفا پا گئی ہوں، اور اس کے شفا پانے سے یہ ہوا کہ یسوع مسیح رک گئے، اور وہ مڑ کر بھیڑ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بھیڑ کی طرف یسوع اس وقت تک نہیں دیکھیں گے جب تک ہمارے اندر خواہش نہیں ہے، جب تک ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع کو روکنے کے لیے اپنے اندر ایمان بڑھانا پڑے گا تاکہ یسوع مسیح اپنی جگہ پر رک جائے، وہ ہماری طرف دیکھیں۔ وہ جب ہماری طرف دیکھیں گے تو وہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس عورت کو جب سامنے بلایا تو لکھا ہے کہ وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے یسوع مسیح کے سامنے آ گئی۔ کتنا بھی ڈر ہے اس دنیا کا، کتنا بھی خوف ہے، کتنی بھی بڑی بیماری میں ہے، جب یسوع بلاتا ہے تو ہمیں اس کے سامنے آنا ہے، اور یسوع ہر وقت ہمیں بلاتا ہے۔ کوئی وقت کا اس میں یہ نہیں ہے کہ شاید صبح کے وقت ہی میں خداوند کے پاس آج جا سکتا ہوں، یا صبح کا ہی ایک وقت ہے، یا شام کا ایک وقت ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے۔ یسوع مسیح بازو پھیلائے ہوئے ہمیشہ ہمیں اپنی طرف پکارتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف چل سکیں، تاکہ ہم ان سے کچھ پا سکیں۔ آمین۔ ان باتوں کے اندر ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں، اور شاگرد وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے تجھے چھوا۔ حالانکہ یہ شاگرد ہوتے اس لیے تھے کہ وہ اپنے استاد کو پروٹیکٹ کر سکیں، لیکن یہ کیسا ممکن ہے کہ اس کی پوشاک کو ایک عورت نے چھو لیا۔ اور جب کوئی استاد چلتا تھا تو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ جو ہوا اس کو لگ کر شاگردوں کو پڑتی تھی اس میں بھی وہ ایک برکت پاتے ہیں۔ لیکن میرا یسوع مسیح کہیں عظیم ہستی ہے، وہ اس نے ہمارا خیال اس سے بھی کہیں زیادہ کیا۔ اس عورت کے بارے میں اگر ہم اور ایک اس بات پر توجہ دیں کہ کیا یہ کمیونٹی کا حصہ ہے؟ جی نہیں۔ جو عورت اس بیماری میں ہے وہ کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، جی، وہ کمیونٹی کا حصہ نہیں رہتی، وہ یعنی اس وقت کے حساب سے یہودیوں کا جو تھا، اس وقت کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کمیونٹی کا حصہ نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ اب اپنے اندر ایک پروڈکشن کا کام جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ کسی کی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ اس کو بانجھ کی طرح دیکھا جاتا ہے، اور آج کی جو کلیسیا ہے اس کی حالت بھی اس بانجھ عورت کی طرح ہو چکی ہے۔ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت ہم باتیں سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اور باتیں سیکھیں سنیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔
ویلکم بیک. تو اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں. جی پاسٹر جی. ہاں جی، ہم اس عورت کی بات کر رہے تھے کہ ہاں جی. یہ اس کو بانجھ دیکھا جا رہا ہے. ہوں. یہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کا شاید کوئی اب ایسی عورت کے ساتھ کوئی شخص جو اسرائیل میں ہے وہ اپنی زندگی بھی نہیں گزارتا. لیکن اس نے یسوع دولے کی پوشاک کو چھوا تو اس کی بیماری جاتی رہی. اور پھر جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کون ہے وہ، تو لکھا ہے کہ یہ عورت سامنے آئی اور اس نے سچ سچ، 2 بار لکھا ہے کہ اس نے سچ سچ بول دیا. وہ کانپتی ہوئی، ڈرتی ہوئی، سچ سچ بولتے ہوئے. عزیزو، ہم بہت دفعہ اپنے اندر کی بیماریوں کو چھپاتے ہیں. آپ کو اگر گالی دینے کی کوئی بیماری ہے، آپ کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، اگر آپ کسی گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے، تو میرے پاس ایک کلیہ ہے، میرے پاس اس کا ایک حل ہے، جو کہ خدا کے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کہ آپ دعا کرنا شروع کر دیں کہ خداوند میں اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا، خداوند میں کسی دلدل میں گھس گیا ہوں لیکن میں نکل نہیں پاتا. سچائی سے اکیلے میں اس کے سامنے آ جائیں کہ خداوند میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس بدکاری سے نکلنا چاہتا ہوں. اور جب آپ سچائی سے اور ایمان سے اس کے سامنے آ جائیں گے تو وہ آپ کے اس گناہ کو آپ کی زندگی سے ختم کرنا شروع کر دے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید شراب میں متوالے ہوں، یا اور دنیا کے بہت بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چوری اور پتہ نہیں غصہ اور بہت سارے گناہ ہیں جن کو وہ چھوڑ نہیں پاتے. لیکن ایسا نہ کریں کہ وہ کرتے بھی جائیں اور دعا بھی کرتے جائیں. دعا کرتے جائیں اور ساتھ میں خداوند سے کہیں کہ خداوند اس گناہ سے میرے اندر ایک نفرت آ جائے اس گناہ کے لیے. خداوند اس کو چھوڑنے کے لیے وہ محبت جو میری تیرے ساتھ ہے، وہ محبت جو ہماری یسوع کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ابلیس کے لیے ایک دشمنی بنتی چلی جاتی ہے. ابلیس سے آپ کا چھٹکارا آپ کو ملتا چلا جائے گا، اور پھر ہم اس گناہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل. اور ہم یسوع کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں اور ہم اس کی دلہن کہلاتے ہیں. پھر ہم بانجھ نہیں رہتے، پھر ہمارے اندر روح کا پھل آ جاتا ہے، اور جب جس کے اندر روح کا پھل ہے وہ یسوع کی دلہن ہے. یس، آمین، پریز دی لارڈ. آپ یہ اعتبار سے کہہ سکتی ہیں کہ میں خداوند کی دلہن ہوں؟ کیا میں آج اعتبار کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کی دلہن ہوں؟ اس کے لیے محبت کو ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے خدا کے روح کی باتیں ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. خدا کے کلام کی باتیں ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور جب جب یہ باتیں ہمارے اندر آتی ہیں، جب جب یہ کلام ہمارے اندر آتا ہے، تو ہم یسوع مسیح میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اس میں ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جس طرح اس عورت نے لکھا ہے کہ وہ گر گئی یسوع کے سامنے. گر جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ بہت کم لوگ ہیں جو آج کے اس دور میں کرتے ہیں. اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے آپ ایک میں سمجھتی آدمی ہوں کے بہت سامنے. مشکل ہے یہ کام، جی ہاں، اقرار کرنا. میری کسی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کسی بات سے ان کو کہا کہ سوری. کہتے آپ تو ہر بات پر ہی سوری کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا میں نے بھی تو دکھایا کہ آپ کے اندر بھی بہت ساری کچھ خامیاں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے. آپ تو سوری نہیں بولتے. تو ہمیں سوری کہہ دینے سے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے، بلکہ دل سے اس بات کو اقرار کر لینا کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے کرنے سے، میرے سننے میں، میرے بولنے میں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، اور خداوند آپ کو مضبوط اور مضبوط کرتا چلا جائے گا، اور آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے جس طرح سے یہ عورت ایمان میں مضبوط ہے. ہاں جی، آمین. بہت شکر گزار ہوں پاسٹر جی آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے. آپ ہمارے ویورز کو کیا آج بتانا چاہیں گے کہ وہ آج کا دن اور آنے والے پورے ہفتے میں وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو تھامے رکھیں؟ جس طرح اس عورت نے ہمت نہیں ہاری، ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنا، بلکہ یہ گناہوں کی ایک بھیڑ ہے جس میں کو کاٹتے ہوئے ہمیں یسوع مسیح تک پہنچنا ہے. اور آپ اگر یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو اس کا دامن تھامے رکھیں تاکہ ہم اسی کا حصہ بنے رہیں. تھینک یو ویری مچ. عزیزو، آج بہت ہی خوبصورت ہم نے کلام سنا اس عورت کے بارے میں. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مشکل ہوا ہوگا ایک عورت کے لیے کہ کس طرح سے وہ بھیڑ میں سے ایک تو بیمار ہے، اور اس کے ساتھ وہ کس طرح سے بھیڑ میں سے ہوتی ہوئی اس نے خداوند کا چھوا ہوگا.
تو عزیزوں ہم بھی دیکھیں کہ آج کی دنیا میں اس بھیڑ میں سے ہم نے بھی گزر کر، بھیڑ جو کہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں سے گزر کر ہم نے خدا یسوع مسیح کو چنا ہے اور اس کا دامن ہم نے پکڑے رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ پیارے عزیزوں، بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھا۔ اس پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں۔ نیکسٹ ویک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، بہت برکت دے اور اپنے میں بڑھنے کا فضل بخشے۔ آمین۔